अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है। चाय पी रहे थे। अभी मियाँ साहब बना जाते हैं सुबह सुबह, वो हम माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं और फिर बहुत ही मज़े से वो चाय पीते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी चाय अच्छी नहीं बनती, हमें उसमें जायका नहीं आता। और ये जो अच्छी चाय बनाने का गुर है, ये शायद अल्लाह ताला ने हमारे मियाँ साहब को दिया हुआ है। तो यहाँ आके बैठे कमेंट्स पढ़ रहे थे, बहुत सी बातें ज़माना कहता है, अच्छी बात की, पते की बात की, मशरे राह बनी आप हमारे लिए और वक्त गुजारने का एक अच्छा ज़रिया। जो सबसे अच्छी बात हमें इन कमेंट्स में लगती है या साथियों की पढ़ के लगती है, वो ये है कि वो बैठे सुनते रहे, कि कहीं ट्रांजिट में थे, कहीं काम कर रहे थे, कहीं सोने लगे हैं तो ये बातें सुन ली। अच्छा करते हैं। अब हम कुछ कहें, अच्छी बात करें, बुरी बात करें, जो भी है, आम बेसिक ज़िंदगी अपनी हम यहाँ पर दिखाते हैं। कोई उसमें बनावट नहीं है, कोई उसमें मिलावट नहीं है। सिंपल हम जैसे हैं, जो हैं, तमाम दुनिया के सामने हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हमें लगा कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जो सबसे बुरी बात हमें ज़माने में लगी या दुनिया में लगी, वो एक डिवीज़न थी जो दीन ने डाल दी, फनेटिक्स ने डाल दी, जो कास्ट ने डाल दी, ज़ात पात ने डाल दी, जो नेशनैलिटीज़ ने डाल दी, जो कौमियतों ने डाल दी। ज़ाहिर है अगर एक मुल्क के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खून खराबा करने वाले हों तो अमन पसंद लोगों में उनको बुरी नज़र से देखा जाता है। दुनिया तो अब बहुत छोटी हो गई, सारी दुनिया को ही सारी दुनिया की खबर होती है। और अब ये भी नहीं कि हम मीडिया के मोहताज हैं कि भाई ये न्यूज़ में देखा तो पता लगा या अखबार में पढ़ा तो पता लगा। अब तो ये है कि हर शख्स आज़ाद है। फ़वाइद तरक्की ज़माना ने इन फैसिलिटीज़ के जो आज के दौर ने हमें दे दी, वो सारी दुनिया में ही दिखाई देते हैं बिखरे हुए। तो कुछ भी कोई कहीं कर रहा है, दूसरे को उसकी खबर है, कौन कैसा है, क्या है। मुश्किल भी हो गई ज़िंदगी इससे और आसान भी हो गई ज़िंदगी इससे। डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप पत्थरों से ठोकरें खाते ज़िंदगी बिता जाते हैं या आप पर्ल्स चुनते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सब आप पर मुनहसिर है। हम जो आज अच्छे भले दिखाई देते हैं, जन्नत नुमा घर है और हर किस्म की फैसिलिटी है, अच्छी से अच्छी गाड़ी है, जो चाहें ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी दे, ताकत भी दे कि हम इस सब को रख ढक सकें, संभाल सकें, साफ़ सुथरा रख सकें, बना सकें, संवार सकें और काम कर सकें। तो ये जो दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ज़माने की हम बात कर रहे हैं, और इस मीडिया की और इन फैसिलिटीज़ की, जैसे कि व्हाट्सएप है और पहले स्काइप भी था। खैर हमने कभी यूज़ नहीं किया, हमारे ऐसे ताल्लुकात ही नहीं हैं दुनिया में किसी के साथ कि हम स्काइप पे बात करें। ना हम वीडियो कॉल करते हैं किसी को, ना इस तरह के ताल्लुकात हैं। अपनी धुन में, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है वो हम ज़ाया ना करें, किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। हाँ, जहाँ तक किसी की खुशी गमी का ताल्लुक है, हम ज़रूर उसमें शिरकत करते हैं, अफसोस करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, कोई दावत पे बुलाए तो चले जाते हैं। ऐसे हम किसी को विज़िट करने कभी ज़िंदगी में नहीं गए। तो कुछ ऐसी आदतें शायद हमने अपने वालिद से ली, या शायद हम फितरतन ऐसे थे, या शायद हमें वो टच या वो मोहब्बतें जो मुसलसल एक ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहती हैं, वो बीच में से टूटी, क्योंकि ज़िंदगी का 9-10 साल का एक लंबा अरसा शादी के बाद हमने मुल्क से बाहर गुजारा। और वो ज़माना वो था जब फ़ोन्स नहीं थे, मेलिंग सिस्टम नहीं था, आपको खबर ही नहीं होती थी कि दुनिया कहाँ चली गई। वो ज़माना तो वो था, वो ज़िंदगी का दौर वो था जहाँ गैस का चूल्हा नहीं था, मिट्टी के तेल का चूल्हा नहीं था। अंधेरे में ज़िंदगी गुजारते थे, दिन चढ़ता था, नेचर के बहुत करीब थे, लकड़ियाँ फाड़ते थे, कुएं से पानी खींचते थे। कुआं तो बाद में बना, पहले तो हम वाटर साइड पे जाकर बच्चे नहलाते थे। ड्राई सीज़न में बारिश होती थी तो बारिश में नहलाते थे। जिस वक्त रेनी सीज़न होता था, तो हमने ऐसे मुल्क में अपने बच्चे पैदा किए हैं जहाँ खाने को रोटी भी नहीं थी। एक बहुत मुश्किल वक्त हमने वहाँ पर गुजारा हुआ है, देखा हुआ है ज़िंदगी को बहुत करीब से, बहुत बेबसी देखी है, बहुत बेकसी देखी है उस दुनिया में। और हम जितना शुक्र करें आज का वो कम है। और हम खुश हैं कि हमने ज़िंदगी में वो दौर, अपनी जवानी का दौर जो है, वो ऐसे इलाकों में गुजारा जहाँ हम उनकी हेल्प कर सके, उन्हें सिखा सके, उन्हें फीड कर सके, उनका इलाज कर सके। बहुत बार ऐसा होता था कि एमरजेंसी ऑपरेशंस आ जाया करते थे और मियाँ साहब जो हैं वो सर्जरी करने चले जाते थे। वहाँ पर ऐसा मरीज़ लाया जाता था जिसको जान के लाले पड़े होते थे, जो मर रहा होता था, जिसको थोड़ा सा इल्म या थोड़ी सी सही दवा वक्त पर दे देना उसकी जान बचा सकता था। तो वहाँ पर
ہم ڈاکٹر بن کے بیٹھا کرتے تھے ان ہسپتالوں میں، ہم نے خود کام کیا ہوا ہے. پھر ہم نے کیا کیا، ایک دفعہ ہمارے میاں صاحب جو تھے وہ شہر چلے گئے، کیپٹل چلے گئے، کچھ ادویات لینی تھیں بہت ضروری، تو وہ ڈاکٹر کا جانا ضروری تھا، تو یہ گئے، تو آنے میں 1-2 دن لگ جاتے ہیں. انہوں نے کوئی آپریشن کیا ہوا تھا کسی کا، تو اس کو پین کلرز یا مورفین دینی وقت پر ضروری تھی کہ وہ سویا رہے اور وہ پین فری رہے جب تک کہ اس کا ہیلنگ پروسیس شروع نہیں ہو جاتا. اب ہاسپٹل جو تھا وہ گھر سے کوئی 30 قدم کے فاصلے پر ہوگا، یوں سمجھو 30 گز دور ہوگا، اس کے پیچھے ہماری اکوموڈیشن تھی. تو ہمیں وہاں سے چیخوں کی آواز آنے لگی، تو ہم گئے، ہم نے جو ڈیوٹی روم تھا اس کی ونڈو سے جھانکا، تو اندر جو سٹاف تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح اس کا آپریشن ہوا ہے اور یہ اب ہوش میں آیا ہے، تو یہ چیخیں مار رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے پین کلر نہیں ہے، انجیکشن نہیں ہے، مورفین نہیں ہے. اب وہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر چوری ہو جایا کرتی تھی، وہ میاں صاحب چھوڑ کے گئے تھے انجیکشنز اس بندے کے لیے کہ اس کو لگانی ہے، لیکن وہ کوئی چرا کے لے گیا. اب وہاں تو یہی ہے کہ آپ چائے پی کے باہر میدان میں، جو ہمارا گھر کا اور ہاسپٹل کے درمیان جو چھوٹا سا خالی جگہ تھی جہاں پر ہم نے کنواں بنوایا تھا، وہاں پر شام کے وقت چھڑکاؤ کر کے تو چائے کی پیالی، ٹرے وغیرہ، چائے بنا کے ہمارے جو ہاؤس کیپرز وغیرہ تھے وہ رکھا کرتے تھے. ہم باہر بیٹھا کرتے تھے شام کو، ہمیں ساری زندگی باہر بیٹھنے کی عادت رہی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس گھر میں یہ ڈیک بنوایا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھیں، کیونکہ ہم کراچی سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے ابا کے گھر میں بھی باغ تھا، تو ہماری شامیں کبھی بھی زندگی میں اندر نہیں گزری ہیں، چھتوں کے نیچے نہیں گزری ہیں، ہمیشہ ہی وہ باہر آؤٹ ڈورز میں آسمانوں کے نیچے گزری ہیں. ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے. کبھی ہماری اگر چمچی، فرض کریں وہ چمچیاں، چینی، دودھ، سب کچھ ہاؤس کیپرز جو تھے وہ وہاں رکھا کرتے تھے باہر، تو اگر کوئی چمچی گر جاتی تھی اور ہم اٹھا کے اپنے برتن اندر لاتے تھے اور وہ چمچی ہمیں نہیں دکھتی تھی، تو ایک بچوں کا غول آتا تھا ایک دم سے دوڑتا ہوا، جیسے کوئی لوٹنے آیا ہے پتنگ، اور وہ چمچی اٹھا کے لے جاتا تھا. اس سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ ہم کچھ گرا آئے ہیں وہاں پر. تو یہ وہاں کی زندگی تھی کہ ہم باہر بیٹھتے تھے تو وہ چوری چوری ادھر ادھر سے دیواروں سے، کونوں سے ہمیں جھانکا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایسے بند ایریا نہیں تھا. ہاسپٹل تھا، اس کے ایک طرف سے کھلی جگہ تھی جہاں سے اسٹریٹ جو مین وہاں کی روڈ تھی یا ڈرٹ روڈ تھی یا گزرگاہ تھی وہ دکھا کرتی تھی. تو ہر شخص ہر کسی کے گھر جانے کے لیے آزاد ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر گھروں کی 4 دیواری نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی کہیں کہیں گھاس پھوس کے کمرے ہوتے تھے اور لوگ اس طرح رہا کرتے تھے. تو بڑی ہی پیاری، بڑی ہی خوبصورت نیچر کے قریب وہ زندگی، وہ دنیا ہم نے دیکھی. تو ہم اس کا بتانے لگے تھے پیشنٹ کا، تو جو قیمتی ادویات ہوتی تھیں یا ڈرپس وغیرہ ہوتی تھیں یا ایسی چیز جس کے چوری ہونے کا ڈر ہوتا تھا، سب دوائیاں، ان کا سٹاک ہمارے اسٹور میں ہوا کرتا تھا. تو میاں صاحب جو تھے وہ دوائیاں ہاسپٹل میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ تو وہاں سے غائب ہو جاتی، سٹاف ہی بے شک وہ لے جاتا، کیونکہ وہاں اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے کہ وہاں پر کوئی دین دھرم کے، یہ مسلمان تھا یا یہ عیسائی تھا یا یہ ہندو تھا یا یہ بدھسٹ تھا یا جو بھی تھا، یہ سلسلے وہاں پر نہیں تھے. وہاں پر یہ تھا کہ آپ ایک دیگ پکا کے رکھیں چاولوں کی، اپلا ساس کی، یا جو بھی کھانا وہاں کھاتے ہیں، پتے شتے ہی کھایا کرتے تھے، دیگ پکا کے رکھیں اور کہیں سارے مسلمان ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو ساری دنیا جو ہے وہ ایک لائن میں کھڑی ہو جائے گی. تھوڑی دیر بعد اب ایک اور دیگ پکا کے رکھیں اور کہیں کہ سارے کرسچنز جو ہیں وہ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں چاولوں کے لیے، تو وہ سارے مسلمانوں والی لائن والے جو ہیں وہ کرسچنوں کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اس چاول کی ایک پلیٹ کے لیے. تو یہ جو ساری دین دھرم کی لڑائیاں ہیں اور مارا ماری ہے، اور اس کی جان لے رہے ہیں، اس کی جان لے رہے ہیں، اس پہ حملہ ہو رہا ہے، اس پہ حملہ ہو رہا ہے، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتی، اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتی. ہم کیا بولیں؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ پیٹ بھر جائے تو دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے انسان کا. جہاں روٹی نہ ملے وہاں پر کوئی دین دھرم کسی کا نہیں رہا کرتا. ہم نے وہ دنیا دیکھی ہے، ہم وہاں کا حصہ رہ چکے ہیں، تو ہم ان سیاستوں پہ، اس مارا ماری پہ، اس پالیٹکس پہ، اس ظلم پہ کیا بولیں؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہمیں کیونکہ پتہ تھا میاں صاحب ہاسپٹل میں ادویات نہیں رکھا کرتے تھے، تو جب وہ آپریشن کرتے تھے یا کوئی بھی ایسا پیشنٹ آتا تھا یا کوئی لائف سیور ڈرگز جو تھیں اس کی وہ پرچی بھیجتے تھے لکھ کے. وہ جو نرس تھی وہ آ کے ہمیں وہ پرچی دیتی تھی اور ہم وہ دوائی یا انجیکشن نکال کے اس نرس کے ہاتھ ہاسپٹل بھیجتے تھے لگانے کے لیے یا یوز کرنے کے لیے. تو اتنی ہمیں اویئرنیس تھی، اتنا ہمیں پتہ تھا کہ آپریشن کے بعد میاں صاحب کون سا ٹیکہ منگواتے ہیں. تو وہ کہیں ہاسپٹل سے ہو گیا غائب. اب وہ نرسیں تو آرام سے بیٹھی ہیں اور وہ آدمی کی چیخیں آسمان پہ جا رہی ہیں. 4 لوگوں نے اس کو ویسے پکڑا ہوا ہے کہ وہ بستر سے نہ اچھلے. ہم نے جلدی سے وہ انجیکشن نکالا
اور جا کے اپنی موجودگی میں وہاں اس پیشنٹ کو لگایا. اس کو تو آرام آ گیا. اور وہاں فون شون بھی نہیں تھے کہ ہم کر ہی سکتے میاں صاحب کو. یہ سلسلے نہیں تھے. یہ تو آج کی سوچ، آج کا زمانہ دماغ ادھر کو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا ہوگا. وہاں یہ کچھ نہیں تھا. بالکل اور دنیا تھی، بالکل اور دنیا تھی. وہاں سے ٹیکسی، رکشا، ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا. کوئی بسیں شسیں وہاں پر نہیں چلتی تھیں. وہاں تو یہی تھا کہ وہ پوڈے سے جو یوٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے لوگ بھر کے 100 بندہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی گودی میں چلا جاتا تھا. وہ چڑھائی پہ جب وہ پوڈا چڑھتا تھا تو وہ اس میں اتنی جان نہیں ہوتی تھی، اس پہ اتنا وزن ہوتا تھا کہ وہ چڑھ نہیں سکتا تھا. تو جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہوتے تھے وہ اتر کے اس کو دھکا لگا کے چڑھائی چڑھواتے تھے. اور جب وہ چل پڑتا تھا پھر وہ رک نہیں سکتا تھا. اس کے بریکیں بھی پتہ نہیں ہوتی تھیں کہ نہیں. تو پھر اس کے اوپر دوڑ کر اسی طرح چلتے چلتے میں وہ سارے لوگ لد جاتے تھے. بھاگ بھاگ کے اوپر چڑھ رہے ہوتے تھے اچھل اچھل کے. تو یہ وہاں کی دنیا تھی. اس دن پھر ہم نے سوچا کہ ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں، کم از کم آنیسٹ تو ہیں، کم از کم پانی کا یا دودھ کا ٹیکا نہیں لگا رہے کسی کو، تو ہم یہ تھوڑا بہت سیکھ لیں کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم کام تو آ سکیں. ہم نے جان بچانی ہے. اس وقت یہ جائز ناجائز، حلال حرام، ایجوکیشن، سرٹیفکیٹ، ڈگری، یہ کسی کام کی نہیں تھی. ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم اپنے میاں صاحب کے ساتھ روز صبح جاتے تھے اور ان کے کمرے میں بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کیا دے رہے ہیں، کیا ہے، پوچھتے تھے، سیکھتے تھے. پھر ہم نے ان ہسپتالوں میں 4 سال کام کیا ہے اور ہم کو لوگ ڈاکٹر سمجھتے تھے. اور بعض اوقات وہ یہ پریفر کرتے تھے کہ جس وقت میاں صاحب نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے پاس آئیں. ان کو لگتا تھا کہ ہم اور اچھے ڈاکٹر ہیں. ہم کیا کرتے؟ تو ہم نے زندگی یوں گزاری ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا چیز الاؤڈ ہے، کیا نہیں، قانون کیا کہتا ہے، قاعدہ کیا کہتا ہے. ہم نے جانیں بچائی ہیں. ہم نے بہت جانیں بچائی ہیں. ہم نے بہت لوگوں کی ہیلپ کی، زندگی دی. ہاں ہم آپریشن وغیرہ سے ڈرتے تھے، خون شون سے ڈرتے تھے، بہت ڈرپوک تھے ہم اس معاملے میں. تو ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. لیکن انجیکشنز لگانا، ڈرپس لگانا اور ٹریٹمنٹ دینا. اور ظاہر ہے آپ کیوں وہاں ڈاکٹر نہیں ہو سکتے تھے. وہاں تو آپ نے نبض پکڑ کے یا پیٹ کو ایگزامن کر کے یا جہاں اس کو بندے کو تکلیف ہے اس کو چیک کر کے یا اس کے سمٹمز سن کے علاج کرنا ہوتا تھا. وہاں کون سا ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ تھے؟ یہ چکر وہاں نہیں تھے. آپ کو وہاں پر ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کامن ڈیزیزز کیا ہیں. آپ کو وہاں پر پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، اس کے سمٹمز یہ ہیں. اس کو ملیریا ہو سکتا ہے، اس کو ڈینگی فیور ہو سکتا ہے، اس کے سمٹمز یہ ہیں. اس کو راس ریور فیور ہے، اس کے سمٹمز یہ ہیں. یہ چیزیں جو تھیں یہ پھر ہم نے سیکھی اور ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح پر بنایا. جس وقت کوئی ایمرجنسی آپریشن آ جایا کرتا تھا میاں صاحب کو اٹھ جانا پڑتا تھا. اور وہاں کے لوگ 3 دن سفر کر کے مریضوں کو چارپائیوں پہ لاد کے اٹھا کے کندھوں پہ مرتے دم پر پہنچا کرتے تھے. آپ کیسے اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہانڈی روٹی کر سکتے تھے؟ آپ نہیں کر سکتے تھے. بچے لائے جاتے تھے. وہ یہ کاسٹک سوڈا پی لیا کرتے تھے جو مائیں بھگو کے رکھا کرتی تھیں صابن بنانے کے لیے. وہاں پانی نہیں ہے. وہ بچہ سمجھتا تھا پانی ہے، ایک گھونٹ پیا ختم. یہ ہوتا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مجبوریاں ہیں، یہ وہ زندگی ہے فل آن. آپ آج یہاں پر بیٹھے اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کو یہ بیماری لگ گئی، آپ کو بیماری لگی تو آپ کے پاس علاج بھی ہے، آپ کے پاس ہسپتال بھی ہے، آپ کے پاس ڈاکٹر بھی ہے. بچے گھر میں کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا. ان کو کہیں ویسٹ افریقہ کا چکر مار کے آئیں، انہیں پتہ لگے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. تو اس طرح پر اس دن کے بعد ہم نے اس ہاسپٹل میں، جو ہاسپٹل میاں صاحب کے ذمہ تھا، اس میں کام کرنا شروع کیا. اور ہم وہاں پر لوگوں کو ایز اے ڈاکٹر علاج دیا کرتے تھے. وہاں بیچاروں کو کیا پتہ. اور وہاں پر لوگ، ہمیں یاد ہے، اتنی رسپیکٹ تھی، اتنی عزت تھی کہ جو دوسرے ممالک کے بارڈرز تھے، اگر ہم کبھی سبزی یا بند گوبھی، پھول گوبھی جو ہمسایہ ممالک تھے وہاں ملا کرتی تھی، ٹماٹر بھی ملتے تھے. وہ ذرا بہتر حالت میں تھے جو آس پاس کے ممالک تھے، تو وہاں پر یہ چیزیں تھیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو ہم لوگ پھر ٹریول کر کے دوسرے ملک جا کر ہم وہ سبزیاں جو تھیں وہ 1-2 دن کے لیے لے آتے تھے. رات کو ویسے چوہے ہی کھا جایا کرتے تھے. وہ تو انسان کو گھسیٹ کے لے جائیں، اتنا بڑا چوہا ہوتا تھا وہاں پر. تو وہ لا کر ہم رکھ نہیں سکتے تھے. بجلی نہیں تھی، فریج نہیں تھا. وہاں پر موسٹلی گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر گوشت نہیں رکھ سکتے تھے. وہاں پر آپ سبزی نہیں رکھ سکتے تھے. اگر آپ لے بھی آتے تو کتنے دن کھا لیتے. وہ بارڈرز جو تھے ان پر چیک ہوا کرتے تھے کہ وہ لائنیں 100 گاڑیوں کی لگی ہوتی تھیں. اور ہماری گاڑی جب آتی تھی جو میاں صاحب چلا رہے ہوتے تھے، ہر کوئی آرمی کا بندہ جو دوسرے ملک کا یا بارڈر پہ لوگ ہوتے ہیں چیک پہ، وہ ہماری گاڑی کو کیوں میں نہیں لگنے دیتے تھے.
وہ پار کرا دیتے تھے، بنا رکے ہماری گاڑی دوسرے ممالک میں پھرتی تھی. اتنی عزت تھی اس دنیا میں اور اس زمانے میں ہم لوگوں کی کہ ہم ان کو سرو کرتے تھے، جانیں بچاتے تھے. تو بہت سے وہاں پر والنٹیئرز ہوتے تھے، بہت سے ایسی تنظیموں کے تحت جو یورپ کے لوگ آیا کرتے تھے، ٹیچرز آیا کرتے تھے، ڈاکٹرز آیا کرتے تھے، نرسز آیا کرتے تھیں، جو اپنا وقت اور اپنی زندگی انسانیت کو دیتے تھے. وہاں پر انسان اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ کمائے، اگر وہ کما بھی لے گا، وہ پیسے والا ہو بھی جاتا تو وہ وہاں پر مرغی نہیں خرید سکتا تھا، وہ وہاں پر مرسیڈیز تو رکھ سکتا تھا لیکن چلانے والی سڑک کہاں سے لاتا. یہ وہ دنیا تھی. تو آپ ایک بالکل بنیادی ایک ایسی زندگی جو آج سے 1000 سال پہلے کی بھی ہمارے ممالک میں نہیں تھی، وہاں پر ہم نے دیکھی ہے. وہاں پر ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بٹن دباتے ہیں تو چولہا جل جاتا ہے. وہاں پر سالن گرم نہیں ہم کر سکتے تھے بعض اوقات، اس لیے کتنی ساری لکڑیاں آنکھیں اندھی ہو جاتی تھیں گیلی لکڑی کو پھونکتے پھونکتے، جلتی نہیں تھی. اس لیے کہ ڈرائی سیزن میں تو ڈرائی لکڑی مل جاتی تھی، رینی سیزن میں تو ایسی لکڑی بھی نہیں سوکھتی تھی، ڈرائی نہیں ہوتی تھی کٹے ہوئے درختوں کی، تو وہ گیلی ہو جایا کرتی تھی. پھر آپ لکڑی کا ڈھیر اکٹھا اپنے کسی انڈر کور ایریا میں رکھ نہیں سکتے تھے چونکہ سانپ بچے دے جاتے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے دونوں بچے، ہمارا بڑا بیٹا جو اب ڈاکٹر ہے اور یہ ایوان کی مم جو ہیں کہ وہیں پیدا ہوئے ہیں. تو ایسی دنیا، ایسی زندگی ہم نے دیکھی ہوئی ہے. تو جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج دی ہیں، جو آپ کو اپنے اراؤنڈ دکھتی ہیں، اور آپ آج بھی ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ آج بھی دکھی ہیں، اور آپ اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے جس نے آپ کو ایسی جگہ پہ پیدا کیا ہے جہاں آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں. تو ہم جب بیاہ کے گئے تھے، ہم ایسی دنیا میں گئے تھے اور ہم ایک بہت ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ہمیں کچھ نہیں اس طرح کا آتا جاتا تھا. یہ سب کچھ جو ساتھی پوچھتے ہیں کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا، کیسے بولتی ہو، کیسے کہتی ہو، ہم زندگی میں ایک مل کے تھرو گزرے ہیں. ہم نے دیکھی ہے انسان کی قیمت، ہم نے دیکھی ہے جان کی قیمت، ہم نے دیکھی ہے روٹی کی قیمت. ہم جانتے ہیں. اور یہ باتیں، یہ جو زندگی کے کلیشز ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، یہ دکھ بہت چھوٹے ہیں جن کو آپ کے ذہن نے اور آپ کی سوچ نے بڑا بنا لیا ہے. آپ نے اگر وہ بے بسی دیکھی ہوتی جو آج بھی اس دنیا کی بہت سی سرزمینوں کا حصہ ہے، وہ بے کسی دیکھی ہوتی، وہ دکھ دیکھا ہوتا، وہ ہیلپ لیسنس دیکھی ہوتی، تو آج آپ اپنی زندگی کی قدر کرتے کہ آپ کے پاس دنیا کا بہترین فون ہے، آپ کے پاس آپ کی آنکھوں کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، بچے بچے کے پاس ہے، اور پھر بھی وہ دکھی بیٹھا ہے. ہمیں وہاں کی زندگی بہت اچھی لگی، ہم نے اس زندگی میں بھی جینا سیکھا.